ब्लैक मून एपिसोड 4। अश्वे हमीद 19 से 20 साल के दरमियान, ऊंचा कद, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, सिंपल बीए की डिग्री, एक बहन और एक भाई, और अब एक शौहर असाम शेख। रिवॉल्विंग चेयर पे घूमते परिशे की नज़रें स्क्रीन पे मरकूज थीं जहां अश्वे का स्ट्रक्चर घूम रहा था। अश्वे को असाम ने बहुत पहले ही अपने निकाह में ले लिया था, यानी उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत भी हो सकता है, लेकिन इस दौरान कोई राब्ता नहीं हुआ, यानी कमज़ोर तरीन भी हो सकता है। उसका टारगेट अब असाम नहीं, अश्वे थी। अश्वे असाम को अब शीशे में उतारना था। नोट पैड पे तारीख लिखी, 7 नाम लिखा, फिर पेज खींच के मॉनिटर के पीछे बनी दीवार पे चिपका दिया। 1 महीने में अश्वे को असाम से अलग करना था, फिर असाम उसका। उसे असाम से मोहब्बत हो गई थी। वो किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी हद तक। अगर वो अश्वे का इनकाउंटर भी कर देती तो उसे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन असाम जैसे शौहर की मौजूदगी में वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी। अश्वे का नंबर मोबाइल पे लिखते कॉल मिलाई। टू टू। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ देर कान से लगाए रखा, फिर मैसेज छोड़ दिया। अश्वे, क्या तुम मुझे मिल सकती हो? मैं परिशे उस दिन जो होटल में मिली थी। फिर मुस्कुराते हुए मोबाइल सामने टेबल पर रख दिया। 2 दिन बाद। अगर मुझसे मिलने आना ही था तो साथ अपने शौहर को क्यों लेके आई, ताकि वो मेरी बेइज्जती करे? असाम ने अभी अश्वे का मोबाइल ऑन किया था, साथ ही टेक्स्ट मौसूल हुआ, जो यकीनन 2 दिन पहले का ही था। मैं दोबारा मिलना चाहती हूँ, उसी नंबर पे रिप्लाई किया। वो स्टडी में बैठा था। अश्वे ने 2 दिन से उससे बात नहीं की थी और उसने भी उसे मनाना ज़रूरी नहीं समझा। उससे दोबारा मोबाइल ले लिया था। पहले लेने का मकसद अपने बाप से बात ना करना था, अब महाबीर से रब्ता ख़त्म करवाना था, ताकि फिर शौहर को साथ ले आओ। 5 मिनट बाद रिप्लाई आया। असाम ने कोई रिप्लाई नहीं किया। 10 मिनट बाद दोबारा मैसेज आया, कहाँ मिलना है? जहाँ पहले मिले थे। असाम ने रिप्लाई किया, ठीक है, आज शाम 6 बजे। महाबीर ने वक्त बताया। असाम ने टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेके डिलीट कर दिए। फिर बाहर आया। अश्वे दूसरी तरफ रुख किए सो रही थी। 2 बज रहे थे। बात सुने, उसके करीब आते आवाज़ थी। जी। इतनी आहिस्ता आवाज़ थी कि असाम ने बमुश्किल ही सुना। शाम को डिनर है, रेडी रहिएगा। 5:30 बजे उसकी लरसती पलकों को देखा, जो अभी भी भीगी भीगी सी थी। अच्छा, ये यकलफ्ज़ी जवाब देते उसने कंफर्टर सीधा किया। असाम और कुछ कहे बिना चला गया। अश्वे कितनी देर ऐसे ही वहाँ लेटी रही। एक बार भी उसे असाम ने सॉरी नहीं कहा था। अब तो उसने तवक्को ही छोड़ दी थी। शाम को फिर वो 5 बजे ही तैयार हो गई। सुर्ख रंग की लॉन्ग फ्रॉक और पजामे के साथ स्किन कलर का सुर्ख नगों से मुज़य्यन दुपट्टा सर पे टिकाए वो बहुत दिलकश लग रही थी। हल्का सा मेकअप, रोई रोई आंखें, ब्रेसलेट घुमाते वो असाम का इंतज़ार कर रही थी, जो ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रहा था। कुछ ही देर में वो भी सफ़ेद कॉटन के शलवार कमीज़ में बाहर निकला। उसे देख के एक लम्हे के लिए दिल डगमगाया। आईने में बाल सेट करते उसे देखा। वो सर झुकाए ब्रेसलेट से खेल रही थी। चलें, जूते पहनते उसे देखा। वो भी उठ गई। 5 बजे वो लोग 5:55 पे वो लोग मतलूबा होटल पहुँचे। असाम उसे अपनी जगह पे बिठा के गायब हो गया। कुछ देर बाद ही वहीं महाबीर आया। वो चलता हुआ सीधा अश्वे के पास आके रुका। असाम, जो दूर से देख रहा था, उसकी कुर्सी संभालते ही बाहर निकला और टेबल की तरफ बढ़ा। महाबीर की उसकी तरफ पीठ थी। सामने अश्वे थी, जिसकी आंखें हैरत से खुली थीं और महाबीर से कुछ कह रही थी। असाम के करीब आते ही एकदम वो खड़ी हुई। खौफ एक बार फिर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गया। महाबीर ने वापस घूम के उसे देखा। वो भी खड़ा हो गया। तुम आज भी इस खबीस इंसान को लेके आई हो? महाबीर का तो पारा हाई हुआ। अश्वे पे चिल्लाते हुए उसे देखा। नहीं नहीं, आज मैं लेके आया हूँ अपनी बीवी को। उसे तसल्ली से देखते कुर्सी पे बैठा। अश्वे और महाबीर दोनों खड़े थे। दरअसल मैं चाहता था मैं खुद अश्वे के सामने तुमसे एक ही बार बात कर लूँ, सो आराम से बैठ जाओ। साथ ही अश्वे का हाथ पकड़ के बिठाया। महाबीर भी गुस्से में ना चाहते हुए भी बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, बल्कि जिस तरह की तड़प दिखाते हो ना, लगता है इश्क करते हो। दोनों की आंखों में झांका, दोनों ने नज़रें चुराईं। लेकिन मसला ये है कि अश्वे तुम्हें अब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तुम्हें छीन के दिखाऊंगा, महाबीर ने अज़्म से कहा। नहीं, मैंने इसे ख़रीदा है, अभी तो मैंने इसे छुआ भी नहीं है, और तुम्हें दे दूँ? एक नज़र अश्वे को देखा, जिसका वजूद एक लम्हे में धुआं धुआं हुआ। ओह, मैं जानता था कुछ ना कुछ तो हुआ है, अब समझा। मामू ने लालच में आके अपनी बेटी को फ़रोख्त कर दिया। वो दोनों वहाँ बैठे उसकी ज़ात की धज्जियाँ बखेर रहे थे और वह साकित बैठी उनके चेहरे देख रही थी।
अब समझ गए ना, तो अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि ये तो मेरे जीते जी मुमकिन नहीं होगा कि तुम मेरी बीवी को ले जा सको, और अश्वे भी आज के बाद तुमसे किसी किस्म का राब्ता नहीं रखेगी। ये तुम नहीं तय कर सकते। महावीर खड़ा हुआ। अश्वे को मैं वापस लेके रहूँगा, चाहे खरीदना पड़े वापस, और अगर नहीं छुआ तो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो फ़ायदा है इसमें। ढके छुपे अल्फाज में वो उसे बावर करवा गया। ये तुम्हारी भूल है, तसल्ली से जवाब देते महावीर को घूरा। अश्वे बमुश्किल ही वहाँ बैठी थी। उसे नहीं पता था कि वो यूं दो मर्दों के दरमियान खिलौना बनेगी। चलो एक डील करते हैं। टेबल पर बाजू टिकाते असाम आगे हुआ। तुम जाके अमीर साहब से कहो कि मैं अश्वे को ख़रीदना चाहता हूँ। अगर वो मान गए तो ये तुम्हारी। उसकी आंखें देखते अटल लहजे से कहा। एक लम्हे के लिए अश्वे को लगा कहीं वो वाकई कोई खिलौना तो नहीं है जिसे यूं बार बार फरोख्त किया जाने वाला हो। मुझे मंजूर है, महावीर ने भी ढन कर दिया। ये कैमरा जो तुम इस वक्त अपनी पॉकेट या गिरेबान पे लगा के रखोगे। क्यों? छोटे से बटन नुमा कैमरे को देखा। अगले बंदे के एक्सप्रेशन भी तो देखने हैं ना, समझा करो। वो अश्वे को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। फिर मैं चलता हूँ, बस अपनी डील को याद रखना। महावीर कैमरा लेते उठ गया। पीछे से सामने अश्वे को देखा जो ऐसे बैठी थी कि हाथ लगाओ तो रेत के बुत की तरह ढह जाएगी। उसका हाथ पकड़ते ज़बरदस्ती खड़ा किया, फिर गाड़ी में बिठा के खुद ड्राइविंग सीट पे आया। उसका बेल्ट और अपना बेल्ट बांधते वो उसी को ही देख रहा था जो बिल्कुल खामोश थी। एक लफ्ज़ भी ज़बान से अदा नहीं किया। सारा रास्ता खामोशी से कट गया। आधे पौने घंटे में उनकी मीटिंग मुकम्मल हुई थी। अभी रात के 9 बजने वाले थे। असाम सीधा अबान के रूम में चला गया और अश्वे अपने रूम में। क्या हो रहा था? वो जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, अबान एकदम सीधा हुआ। असाम को सामने देख के उसका रंग उड़ा। क्या कर रहे थे आप? असाम चलता हुआ उसके करीब आया। कुछ नहीं बाबा, खेल रहा था। नामहसूस तरीके से तकिया दबा रहा था। किस चीज़ से? उसके पास बैठा। ऐसे ही हाथों से। हथेलियाँ सामने फैलाई जिन्हें असाम ने पकड़ लिया। लेकिन हाथों से तो नहीं खेला जाता। अब उसकी नज़र तकिए की जानिब थी। फिर दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ते तकिया उठाया। उसके नीचे तस्वीर थी। उसे उठाते सामने किया। वो तस्वीर ममा को मिस कर रहा था। सिर नीचे गिराया। वो तस्वीर अबान की ममा यानी असाम की पहली वाइफ की थी। जब अबान 2 साल का था तो 7 मंथ की प्रेगनेंसी में उनका बेबी पेट में ही डेथ हो गया। बच्चे की डेथ का सही टाइम पता नहीं चल सका। डिलीवरी के दौरान ही अबान की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। तस्वीर को देख के बहुत कुछ याद आया। आप उनको मिस करते रहेंगे तो न्यू ममा को टाइम कौन देगा? वो आपकी मिसेज हैं, उनका तो मूड ही अच्छा नहीं होता। शिकवा किया। आप किया करें ना उनका मूड अच्छा। उनके पास जाया करें, उनके साथ खेला करें। वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आती। और दानिया पुप्पो कहती हैं कि वो सांस लेने के लिए रुका। वो मेरी स्टेप मामा हैं, वो बड़े होकर मुझे मारेंगी। एक बार आपने भी कहा था ऐसे ही मारेंगी। आप बहादुर बेटे हैं ना, तो आप मुकाबला करना। मतलब जब मम्मा मारेंगी तो फिर मैं भी मारूं? इश्तियाक से पूछा। नहीं, वो गड़बड़ाया। आप मारे नहीं, लेकिन आप उन्हें तंग नहीं करें। वो जो बात कहें आप माने। ऐसे वो आपको नहीं मारेंगी, बल्कि बहुत सारा प्यार करेंगी। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा था। अबान उसकी बातें सुनते सुनते वहीं तकिए पे सर रखे सो गया। उसके सोने के बाद वो रूम में आया तो अश्वे सामने कहीं नज़र नहीं आई। ड्रेसिंग रूम में झांका, वहाँ भी नहीं थी। फिर बाथरूम चेक किया, उसका दरवाज़ा भी अनलॉक था। स्टडी रूम में आया, वहाँ दरवाज़ा खोल के देखा, सामने कहीं नहीं थी। लेकिन वहीं बुक रैक उसके पीछे बैठी, जैसे असाम से बल्कि पूरी दुनिया से छुपना चाहती थी। असाम की नज़र उस पर पड़ी तो करीब आया। यहाँ क्यों बैठी हैं? उसके सामने घुटनों के बल बैठते पूछा। वो जो सर घुटनों पे गिराए बैठी थी एकदम डर गई। उठे यहाँ से, ज़बरदस्ती उसे उठाया। वो घसीटती हुई उसके साथ बाहर आई थी। हालत इतनी ख़राब थी कि देखने वाला ये समझता शायद कोई बहुत प्यारा वफात पा गया है। उसके गम में इतनी बुरी हालत हो, लेकिन उसका तो उससे भी बड़ा दुख था। छोड़े मुझे, खुद को उससे छुड़वाया। आपको मैं इंसान नहीं लगती? आपको बस मेरा जिस्म ही चाहिए ना? ये लें। दुपट्टा जो पहले ही ज़मीन से लग रहा था उतार के दूर फेंका। ये लें, हाजिर जो करना है करे मेरे जिस्म के साथ, लेकिन मुझे इंसान तो समझें। तेज़ तेज़ उभरता सीना उसकी सांसों की बेतरतीबी का पता दे रहा था। सामने उसे देखा, फिर ज़बरदस्ती पकड़ के सीने से लगाया। वो तड़प रही थी अपनी नाकदरी पे, और असाम जैसा पत्थर इंसान अपने भीग के सीने को पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। मामा, मेरा एक काम करेंगी? खाली चाय का मग शेल्फ पर रखते परीशे कुर्सी खींच के बैठी। कुत्सिया किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। हाँ कहो। करेले में से बीज निकालते उसे देखा। एक लड़की है, उसके घर जाना है और ये पैकेट उसे देना है।
اس کے اوپر میرا فل ایڈریس اور نام سب لکھا ہے۔ میرا جانا ضروری ہے؟ اس کی بات کاٹی۔ جی، کیونکہ اگر میں TCS کرواؤں گی تو وہ پہلے اس کے شوہر کے پاس جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ اور ایسا کیوں نہیں چاہتی تم؟ وہ اکثر اس کے ایسے کام کر دیا کرتی تھی انویسٹیگیشن میں تھوڑی بہت ہیلپ یا کسی کے پاس کچھ چھوڑنا ہو تو، کیونکہ اس کا شوہر اس پہ ظلم کرتا ہے۔ اس نے کمپلین کروائی تھی، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے اریسٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ظالم انسان اسے موبائل بھی نہیں رکھنے دیتا کہ کچھ ریکارڈ کیا جا سکے۔ وہ بالکل بے بس ہے ماما، آپ کو یہ انویلپ اس تک پہنچانا ہے، ہر حال میں انہیں کنونس کرتے۔ وہ پیکٹ سیدھا کیا۔ اس میں ایک موبائل اور سم کارڈ ہے جس میں میرا نمبر سیو ہے، یہ جا کے آپ نے سیدھا اسی کو دینا ہے۔ لیکن میں جاؤں گی کیسے، کیونکہ وہ لوگ تو مجھے پہچانیں گے ہی نہیں۔ کریلا کاٹا۔ ہاں، لیکن آپ وہاں کام والی بن کے جائیں گی۔ شاباش۔ پلیز ماما، وہاں کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے، وہاں آپ ایسے ہی بنا کسی کو جانے نہیں جا سکتی، سوائے اس ایک آپشن کے۔ اس طرح آپ کو گھر کے اندر موجود لوگوں سے بھی ملنے کی پرمیشن مل جائے گی۔ اوکے، کب جانا ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے۔ کل ہی جا سکوں گی، اب تو وقت بھی نہیں بچا۔ کوڑے والی ٹوکری اٹھا کے سائڈ پہ رکھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں جا کے گارڈ کو کہنا ہے کہ مسز اسام نے بلایا ہے کام کے لیے۔ ایسے وہ زیادہ پوچھے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ انہیں آہستہ آہستہ سمجھا رہی تھی۔ میرا قصور کیا تھا؟ میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے سینے سے لگی بلک رہی تھی اور اسام اسے خود میں بھیجے تسلی کے 2 لفظ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ اسے یہ سب اس کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ بات بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کو چاہتی ہے۔ اسے اشوے کا کسی اور کے لیے یوں سوچنا اندر سے جلا رہا تھا۔ مہابیر سے دور رہیں، جب وہ ہمارے درمیان آنے کی کوشش کرے گا ایسا ہی ہوگا۔ آپ کو تکلیف ہوگی جو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میرے علاوہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی اور بھٹکا نا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ آپ کے دل اور دماغ دونوں کا فوکس صرف مجھ پہ ہونا چاہیے۔ اسے خود سے الگ کرتے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ انڈرسٹینڈ؟ کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے دوبارہ قریب کیا۔ آپ صرف میری ہیں، نکاح ہوا ہے آپ سے، صرف میرا حق ہے آپ پہ۔ کوئی بھی تیسرا شخص اگر بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا تو جان سے جائے گا۔ اپنے گھٹوں سے اس کے گال صاف کیے جو بے تحاشا بھیگ چکے تھے، پھر جھک کے ان پہ لب رکھے۔ یہاں کبھی آنسو نہ گرے، تکلیف دیتے ہیں مجھے۔ میں جانتا ہوں کسی کے لیے فیلنگز ہونا اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان احساسات کو ختم کر دیں۔ آپ کا محرم میں ہوں، یہ سب صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ کسی بھی مرد کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کسی اور سے تعلق۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، نہ ہی مجھے ان سے محبت ہے۔ بمشکل اپنی ہچکیاں کنٹرول کرتے وہ اس سے دور ہٹی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے مجھے ان کے سامنے اتنا انسلٹ کیوں کیا؟ اسے بس اس بات کا دکھ تھا کہ اسام نے اسے مہابیر کے سامنے 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا۔ بھیگی قمیض کو دیکھتے کہا۔ جو بھی تھا، لیکن بیوی کی عزت کرنا اور کروانا شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے اتنا رسوا کیا، میں زندگی میں اتنی شرمندہ کبھی نہیں ہوئی۔ آپ کو ان باتوں کا دکھ نہیں ہے، آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ یہ باتیں مہابیر کے سامنے کی گئی ہیں۔ اس کی چلتی زبان نے اسے پھر تیش دلایا۔ اشوے خاموش ہو گئی۔ وہ کیا کہتی؟ اگر کچھ کہتی تو بھی اسام نے غلط ہی مطلب لینا تھا، سو خاموشی بہتر تھی۔ اسام نے بھی گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا، پھر روم فریزر سے پانی کی بوتل نکال کے اشوے کو پانی دیا۔ وہ بھی رو رو کے تھک گئی تھی۔ خاموشی سے گلاس پکڑ لیا۔ کھانا کھائیں گی؟ گلاس واپس لیتے اسام نے پوچھا۔ نہیں۔ گردن نفی میں ہلاتے لیٹ گئی۔ بھوک تو مر ہی گئی تھی۔ اسام بھی زیادہ کچھ کہنے کی بجائے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ السلام علیکم مامی، ماموں کہاں ہیں؟ مہابیر حمید سے ملنے ان کے گھر آیا تھا۔ عائشہ چیزیں سمیٹ رہی تھی، اسے مڑ کے دیکھا۔ کمرے میں ہوں گے؟ انہیں اب اس کے آنے سے کوئی حیرانی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر چلا آیا۔ سامنے ہی وہ بک ریک سے بک نکال رہے تھے۔ ماموں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کے سامنے آیا۔ بیٹھو۔ اسے تعجب سے دیکھتے وہ خود بھی بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ مہابیر پاس پڑے صوفے پہ ٹکا۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی خریدنا چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پہلے حیرت اور پھر نمی نمودار ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زبان نے بھی ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ مطلب یہ کہ میں اشوے کو خریدنا چاہتا ہوں، اسام سے زیادہ رقم۔ چٹاک! تمہاری جرت کہ تم میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرو! ایک تھپڑ مہابیر کو زمین پہ لایا۔ یہی تھپڑ اگر آپ اسام کو مارتے نا تو آج آپ کی بیٹی وہاں اتنی اذیت میں نہ جی رہی ہوتی۔ وہ وہاں کیسے زندگی گزار رہی ہے آپ نہیں جانتے۔ حمید خاموش ہو گئے۔ وہ اسے کیا کیا بتاتے؟ کل اس کا شوہر اسے میرے سامنے ذلیل کر کے گیا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اگر آپ سامنے ہوتے تو اس کی حالت دیکھ کے زندہ دفن ہونے کی خواہش کرتے۔
خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے کچھ بھی۔ اشوے کبھی اتنی تکلیف میں نہ ہوتی اگر بیچ میں تم نہ آئے ہوتے۔ سارے فساد تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں۔ میری بیٹی ایسی نہیں تھی کہ یوں بغاوت کرتی، وہ تمہاری وجہ سے میرے منہ کو آ رہی تھی۔ آپ نے اسے جہنم میں دھکیلا ہے۔ بات کاٹی۔ وہ کیسے برداشت کرتا؟ سارا الزام اس پہ کیوں آ رہا تھا؟ میں نے اسے تمہاری جہنم سے بچایا ہے۔ اگر اتنی ہی محبت تھی تو اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کرتے۔ آئے بڑے خریدنے والے، اگر ایسی ذہنیت ہے تمہاری تو بہت اچھا ہوا کہ تمہیں نہیں سونپا۔ واہ مامو جی واہ، میری ذہنیت نظر آ رہی ہے، اپنی نہیں آئی۔ بس تمیز سے بات کرو ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دور بیٹھا عصام وہ تمام منظر مانیٹر پہ دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی حمید کے رویے پہ۔ اسے لگا تھا وہ شرمندہ ہوں گے، لیکن وہ تو مہابیر کو شرمندہ کر رہے تھے۔ مجھے آپ کی بیٹی چاہیے۔ آپ عصام سے بات کریں۔ کیوں کروں؟ تاکہ تمہاری ماں اسے روز ٹارچر کرے؟ وہ تو عصام بھی کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی اذیت کم ہوگی۔ آپ کو اپنے بھتیجے سے زیادہ اس پہ بھروسہ کیوں ہے؟ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کی منقوہ ہے۔ یہ چند ماہ نہیں ان کے رشتے کے، بلکہ بہت سال ہو چکے ہیں۔ وہ اس کی امانت تھی جو میں نے اسے سونپ دی۔ یہ رشتہ عصام کے باپ نے بنایا تھا، جو میرے باس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اور جن روپوں کی تم بات کر رہے ہو وہ میرے نہیں، اشوے کے ہیں، اشوے اور عصام کے۔ میں بس ایک پل تھا جس نے ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے جوڑا ہے۔ اب تم سے گزارش ہے میری، ہاتھ جوڑے۔ تم اشوے اور عصام سے دور رہو، وہ جیسے بھی ہیں ٹھیک ہیں۔ بہت سی چیزیں جنہیں تم نہیں جانتے ان دونوں کے ساتھ ہونے سے ٹھیک ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف عصام حیرت کا بت بنا وہ سب سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ اسے تو کچھ اور پتہ تھا۔ اسفند کے خطوں میں جو لکھا تھا وہ تو کچھ اور لکھا تھا۔ جو ابھی حمید کہہ رہے تھے وہ کچھ اور تھا۔ کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے یا وہ خط اسفند کے نہیں تھے؟ اگر اسفند کے نہیں تھے تو کس کے تھے؟ بہت ساری کڑیاں تھیں جو الجھتی جا رہی تھیں۔ آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مہابیر انہیں حیرت اور افسوس سے دیکھنے لگا۔ کیونکہ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ میں اس کا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا تھا تو پہلے رشتہ کرنا چاہتے تھے نا؟ وہ کون سا ناٹک تھا؟ ناٹک نہیں تھا، تمہاری مامی کی خواہش تھی، اور تب عصام بھی نہیں تھا۔ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو قانون کے مطابق عدت گزار کے عورت بیوہ کہلاتی ہے اور وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر واپس آ جائے تو دوسرا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ صحیح وقت پہ آ گیا، ورنہ جانے کتنی بدنامی اور کتنی زندگیاں خراب ہوتی۔ حمید نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا جہاں سے مہابیر اشوے کو لے کے نکل سکتا۔ خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ ہی واپس پلٹ آیا۔ ماما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اشوے کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ گھر پہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ابان سو رہا تھا، شاید ابھی ابھی اٹھ کے نیچے آیا تھا۔ گھر پہ اس کے علاوہ اور کوئی تھا۔ ابان سو رہا تھا، شاید ابھی ابھی اٹھ کے نیچے آیا تھا۔ چائے بنا رہی ہوں۔ اسے دیکھ کے مسکرائی۔ آپ پئیں گی؟ نہیں، میں بابا کی طرح کافی پیتا ہوں، بلیک والی۔ بات کرتے بازو پھیلائی۔ اچھا جی۔ اسے اٹھا کے شیلف پہ بٹھایا۔ پھر آپ ناشتے میں کیا کیا لیں گے؟ اس کی ننھی سی ناک دبائی۔ ایک مینگو کاٹ کے کیوبز میں، ایک کافی کا مگ اور ایک بریڈ۔ فنگر ٹپس سے مطلوبہ چیزیں گنوائی۔ اوکے، آپ وہاں چیئر پہ بیٹھے، میں ابھی آپ کو دیتی ہوں۔ چائے کی آگ سلو کرتے اسے نیچے اتارا، پھر مینگو کاٹ کے پلیٹ میں رکھا، ساتھ بریڈ، کافی۔ یہ چھوٹے مگ میں چاکلیٹ کلر کا مگ اس کے سامنے لہرایا۔ جی یہ ابان کا ہے۔ ابان تو بہت سیانے بچے ہیں، لیکن بابا کہتے ہیں میں ابھی اتنا جینیس نہیں ہوں جتنے وہ خود ہیں۔ ہاں ان سے زیادہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اشوے کے اندر تک کڑواہٹ گھلی۔ انہیں سب کچھ آتا ہے، وہ ہارس رائڈنگ بھی کر لیتے ہیں اور پسٹل بھی چلا لیتے ہیں۔ ان کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ ایک بار انہوں نے ہمارے گھر میں ایک چور گھسا آیا تھا، اسے مارا، وہ وہیں مر گیا۔ اشوے نے کافی اس کے سامنے رکھی۔ جی، اور وہ بہت بریو ہیں۔ بس بہت ہوگی باتیں، ناشتہ کریں۔ اسے عصام کی یوں تعریف ہونا برا لگ رہا تھا شاید۔ آپ کی ماما کا نام کیا تھا؟ اس نے بات چینج کی۔ ان کا نام مریم تھا، وہ بہت پیاری تھی، بالکل بابا کی طرح۔ پھر بابا؟ آپ کے بابا کہاں سے پیارے ہیں؟ فیس سے وہ ڈیشنگ ہے، ہینڈسم ہے، بہت ساری لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن بابا نے آپ سے کر لی۔ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی خوش فہمیاں ہیں۔ سوچا آپ کو پتہ ہے یہ جو پھپھو ہے میری دانیہ؟ جی، اور رازدارانہ انداز میں بتا رہا تھا، یہ بھی بابا سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اتنی پیاری تو ہیں۔ نہیں، آپ زیادہ پیاری ہیں، وہ اچھی نہیں ہیں، وہ بابا کو ہرٹ کرتی ہیں، اور وہ مجھے کہتی ہیں میں ان کو ماما کہا کروں، لیکن بابا نے کہا کہ پھپھو کو ہوں۔ مطلب مجھے ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ جی، وہ بہت چلاک ہیں۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے بابا کے لاکر کا پاسورڈ پوچھنے کا کہا، لیکن بابا نے مجھے صحیح پاسورڈ نہیں بتایا۔ نیکسٹ ڈے پتہ کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ وہ نیکسٹ ڈے بابا کے روم میں گئی اور ان کا لاکر کھولنے کی کوشش کی۔ پاسورڈ جب غلط لگا تو الارم بجنے لگا۔ بابا آفس میں تھے، جلدی سے گھر آئے۔ دانیہ پھپھو ڈر کے بھاگ گئی۔ بابا نے مجھ سے پوچھا کہ کس نے کیا ہے تو میں نے بتا دیا۔ اس وقت بابا بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے دانیہ پھپھو کو وارن بھی کیا کہ آئندہ ایسے کچھ کیا تو گھر سے نکال دیں گے۔ وہ ناشتہ کم ہی کر رہا تھا۔ تو آپ کے بابا نے آپ کو ان سے دور رہنے کا نہیں بولا؟ بولا نا، بہت بار۔ پھر میرے لیے بیبی سیٹر بھی لائے، پر دانیہ پھپھو نے انہیں بھگا دیا۔ ابھی پھر وہ آپ کو میرے لیے لائے ہیں؟ ہونٹوں میں زبان پھیرتے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ جو بہت توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کی شرارت پہ مسکرائی۔ ہاں بالکل، اب ہم دونوں مل کے دانیہ پھپھو سے اور آپ کے بابا سے فائٹ کریں گے۔ چائے کا خالی مگ دھوتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، بابا سے نہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ اسے برا لگا، مذاق کر رہی تھی۔ اسے گورا جو سیریس لے گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا کروں اور آپ سے باتیں کیا کروں۔ آج میں انہیں بتاؤں گا کہ مجھے ان کے مسز سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا۔ اپنی چیئر سے اٹھتے برتن اٹھا کے اسے پکڑائے۔ آپ کے بابا کو جیلسی فیل ہوگی پھر تو۔ نہیں، انہیں اچھا لگے گا نا، کیا پتا برا بھی تو لگ سکتا ہے۔ اچھا، نیچے ہوں؟ وہ نیچے ہوئی۔ اوہ مما، اس کے گال پہ پیار کرتے خود ہی اس کا گال صاف کیا۔ اوہ سو کیوٹ۔ اشوے نے واپس اسے پیار کیا۔ لگتا ہے دونوں باپ بیٹے کو گال پہ پیار کرنے کی عادت ہے۔ اس کا گال صاف کرتے وہ دل سے مسکرائی تھی۔ آپ کو بابا نے بھی کیا؟ اشوے کا دل دھڑکا۔ نہیں تو میں نے تو ایسے ہی بات کی۔ جلدی سے رخ بدلا۔ اوکے۔ اشوے نے جب تک کچن سمیٹا ابان وہیں کھڑا رہا، پھر دونوں ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک اچھی سی مووی لگا کے خوب انجوائے کیا۔ یہ دن اشوے کا اس گھر میں ایک اچھا دن تھا۔ کل رات وہ جتنا روئی تھی آج اتنی ہی پرسکون تھی۔ مہابیر کیوں آیا تھا؟ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تو حمید سے پوچھا۔ سارا دن اکیلے کام کر کر کے تھک جاتی تھی، ایک تو عمر بھی اب زیادہ ہو رہی تھی، اوپر سے مدد کروانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بس ایسے ہی حال احوال پوچھنے کے لیے۔ چشمے سے جھانک کے انہیں دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ واپسی پہ اتنے غصے میں گیا، حال احوال لینا ہوتا تو اتنی دیر نہ لگتی۔ بیگم بندے کی کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے، اس لیے بس خاموش ہو جائیں۔ اگر بتانا ہوتا تو میں خود ہی بتا دیتا۔ توبہ ہے، ایک تو سارا دن کے یہ کام کاج اور رات کو باتیں بھی سنو۔ ریس کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں، شادی کریں اس کی، میں اکیلی گھر نہیں سنبھال پا رہی۔ وہ کافی اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے گا، بس بہو آئے گی تو میری مدد ہو جائے گی۔ مدد آپ کو؟ مطلب آپ کو نوکرانی چاہیے؟ توبہ ہے، گھر کے کام کرنے سے نوکرانی تھوڑی بن جاتا ہے بندہ۔ یہ تو ہر عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالے، گھر والوں کو سنبھالے۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے۔ کمفرٹر سیدھا کیا۔ اچھا صبح بات کریں گے ریس سے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بک نہیں پڑھ پا رہی تھی، اس لیے بات کو ختم کیا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ حمید صاحب نے ریس سے شادی کا ذکر کیا۔ پہلے تو عمر اور پڑھائی کا بہانہ بنایا، پھر ماما کی خواہش پہ حامی بھر لی۔ ویسے بھی تو کرنی ہی تھی، اچھا تھا ابھی سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی۔ چلے ماما، اب آگے آپ کا کام۔ پریشا نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی جس میں سے قدسیاں باہر نکلیں۔ میلے سے پرانے کپڑوں پہ پرانی چادر سے نقاب کیے انہوں نے ایک پیکٹ بغل کے نیچے دبایا۔ جوتا بھی پرانا ہی پہنا ہوا تھا۔ کسی بھی طرح گارڈ کو کنونس کرنا ہے آپ نے، اور یہ موبائل اشوے تک پہنچانا ہے۔ اوکے، تم یہی رہنا۔ ٹھیک ہے۔ ڈن کرتے وہ وہاں سے سیدھا سام مینشن کے گیٹ تک آئیں۔ گارڈ انہیں دیکھ کے باہر نکلا۔ جی بیوی، کس سے ملنا ہے؟ مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ اجی، وہ ہمیں مسز اسام سے ملنا ہے، کام کے لیے رکھا ہے انہوں نے آواز کافی حد تک مظلومانہ رکھی تاکہ سننے والا اسے سچ میں ایک نوکرانی ہی سمجھتا۔ مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی سر نے، میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ وہ اندر جانے لگا۔ رکو، ان سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بزی ہوں گے، تم اشوے سے پوچھ لو۔ اس کے نام لینے پہ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی، اگر جھوٹ بولتی یا فراڈ کرتی تو اسے اشوے کا نام نہ پتا ہوتا۔ رکو، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اسے وہیں کھڑا کر کے اندر چلا گیا۔ بس اب اشوے کسی طرح ہاں کر دے، لیکن اشوے نے تو اسے نہیں بلایا تھا، ہو سکتا ہے اسام نے بھیجا ہو۔ سوچتے ہوئے گارڈ کو دیکھا جو اس سے پوچھنے آیا تھا، پھر اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں قدسیہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کو کس نے بھیجا؟ سلام دعا کے بعد اشوے نے پوچھا۔ مجھے یہاں آپ کی ایک دوست نے بھیجا ہے بی بی جی، آپ کو کچھ دینے کے لیے۔ بی بی مت کہیں، اشوے نام ہے میرا۔ اسے عجیب لگا۔ جی، کون سی دوست میری تو کوئی ایسی دوست نہیں ہے۔ پریشے جو آپ کو ہوٹل میں ملی تھی، اسے یاد کروایا۔ یہ اسے پریشے نے سمجھایا تھا کہ کیسے کیسے سب ہوا تھا، جھوٹ میں کچھ سچ مکس کر کے۔ اوہ اچھا، وہ ان کی کیا لگتی ہیں آپ؟ اسے یاد آیا، میں ان کے گھر کام کرتی ہوں جی، یہ آپ کے لیے انہوں نے بھیجا ہے۔ انویلپ نکالتے اسے چپکے سے پکڑایا۔ یہ آپ سنبھال کے رکھیے گا اور اسام سر کو مت دکھائیے گا،
राजदारी से कहते वो कुछ देर रुक के चली गई। अश्विन ने पैकेट खोल के देखा तो उसके अंदर एंड्रॉयड फ़ोन और एक सिम कार्ड था। उसे देख के तो एक लम्हे के लिए उसके हाथ कांप गए, क्योंकि अगर ये आसाम देख लेता तो पक्का इस बार वो घर जाती। जल्दी से सब चीज़ें वापस डालते वो बाहर आई, लेकिन वो औरत जा चुकी थी। इससे पहले कोई और देखता, वो इन्वेलप अपनी तरफ बेड शीट पे बने एक ब्लैक कलर के बड़े से चांद में छुपा दिया। यकीनन यहाँ से सिवाय अश्वे के और कोई न ढूंढ पाता। आसाम शाम को घर आया तो अबान और अश्वे दोनों टीवी लाउंज में बड़े सोफे पे सो रहे थे। नाइस, मेरे बाद अय्याशियाँ होती हैं। एक लम्हा रुक के उन दोनों के मासूम चेहरों को देखा, फिर झुक के रिमोट उठाया और आवाज़ ऊंची कर दी। इससे पहले कि वो लोग आवाज़ से जागते वो अपने कमरे में पहुंच चुका था। दरवाज़ा बंद करते खिड़की से पर्दा हटाया, सामने टीवी लाउंज का मंजर नज़र आ रहा था। शर्ट के बटन खोलते अश्वे के चेहरे पे फोकस किया, जो अब आंखें खोलते दाएं बाएं देखने की कोशिश कर रही थी। अबान भी किसमिसा रहा था। आसाम मुस्कुराहट छुपाते उन दोनों को देखने में मसरूफ़ साथ साथ जूते और टाई उतारने लगा। फिर कपड़े चेंज करके नीचे आया। वो दोनों डर के बैठे हुए थे। वो ये शायद लग रहा था कोई भूत वगैरह आ गया है। अबान तो उसकी गोद में मुंह छुपा के बैठा था। आसाम आराम से पीछे से गया, फिर अश्वे के कंधे पे हाथ रखा। अश्वे साकित हुई। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। हाथ फिसलता हुआ गले तक आया, फिर थोड़ा सा नीचे। अश्वे की सांसें अटकीं। इससे पहले कि उसकी चीख निकलती, आसाम ने दूसरा हाथ उसके होंठों पे जमाया। जल्दी नींद पूरी कर ली आज तो? रात को जागने का प्लान है क्या? फिर उसके कान के पास आते कहा। उसकी पहले हैरत से आंखें खुली, फिर आसाम का हाथ पकड़ा जो नीचे सिरक रहा था। आपको शर्म नहीं आती? एकदम से पीछे मुड़ी। अबान भी पीछे हुआ। नहीं, आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो पुरतपिश निगाहों से उसके दहकते गाल देख रहा था। बच्चे के सामने ही स्टार्ट हो जाते हैं। गालों से सेक निकलने लगा था उसकी हरकत पे। अभी तो कुछ किया ही नहीं है और आपका ये हाल है। क्या करना है बाबा? अबान कब से खामोश था। कुछ नहीं, बस आपको एक प्यारी सी बहना ला के देने का प्लान है। वॉट? अश्वे अपनी जगह से उछली। सच बाबा? कहाँ से लेके आएंगे? वो तो खुश हो गया। बेटा हम लोग डाउनलोड करेंगे। अश्वे ने आसाम को घूरना चाहा, लेकिन उसकी नज़रों ने दोबारा नज़रें झुकाने पे मजबूर कर दिया। आप अपने कमरे में जाएं। फिर आसाम ने उसे नीचे उतारा। नहीं, मैं भी देखूंगा बहना कैसे डाउनलोड होती है। हाँ हाँ, आसाम एकदम कहकहा लगा के हंसा। अश्वे हया से बस सिमटी जा रही थी और वो दोनों बाप बेटा उसकी वॉच लगा रहे थे। मैं जा रही हूँ। इससे पहले कि वो लोग और बेशर्मी करते वो वहाँ से उठी, लेकिन आसाम ने उसका बाजू पकड़ते वापस रोका। कहाँ जा रही हैं? अबान को बहना। चुप कर जाएं। आप कम से कम बच्चे का तो ख्याल कर लें। उसी का ख्याल ही तो कर रहा हूँ। बैठे यहाँ। ज़बरदस्ती अपने पास बिठाया। आप कितनी गंदी बातें करते हैं। इसमें गंदी कौन सी बात है यार? उसकी गर्दन से बाल हटाते वो अबान को देख रहा था, जो नीचे टेबल के पास बैठा गाड़ी सेट करने में मसरूफ़ था। साथ साथ बाबा बहना खेलेगी भी? वापस मुड़ के उन्हें देखा। हाँ क्यों नहीं। अश्वे को देखा, जिसकी आंखों में अब नमी उभरने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो आसाम की ज़बान कैसे बंद करे, जो छोटे से बच्चे के सामने चल रही थी। बाबा हम लोग दो हो जाएंगे तो ज़्यादा मस्ती करेंगे ना? अबान गाड़ी ठीक कर चुका था। हाँ खूब सारी। उसकी उंगलियां हनूस उसकी गर्दन पे सिरक रही थी और अश्वे धड़कते दिल के साथ वहाँ बैठी उनके टॉपिक चेंज होने का इंतज़ार कर रही थी। अगर 3 हो तो फिर और भी ज़्यादा मस्ती हो सकती है। अबान को लग रहा था ये बस चुटकी बजाने का काम है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये की ना मेरे बेटे वाली बात। ट्विंस भी तो हो सकते हैं ना? अश्वे को मुस्कुराती आंखों से देखा, जो बड़े तहम्मुल से उनकी बातें सुन रही थी। आपको बिल्कुल भी? ज़बान को ताला लगा, क्योंकि वो आसाम की शोखी से भरी आंखों में देख ही नहीं पाई। मुझे नहीं करनी आप लोगों से बातें। नाराज़गी से रुख फेरा। हम आपसे कर भी कब रहे हैं? मैं और अबान कर रहे हैं बातें। वो उसे तंग कर रहा था और वो हो रही थी। आप मेरा जिक्र क्यों कर रहे हैं? बेचारगी से देखा। हम तो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें आपका जिक्र कहाँ है? उसकी उंगलियां बालों के साथ साथ नीचे की तरफ सिरक रही थीं। पहले अपना यह हाथ कंट्रोल करें। उसका हाथ पकड़ के रोका। फिर बच्चों का सोचना। यार मम्मा, अबान को अश्वे का यह अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। यार मम्मा, अबान को अश्वे का यह अंदाज़ अच्छा नहीं लगा। आप क्यों तंग हो रही हैं? हम मिलके उसे संभालेंगे ना, है ना बाबा? साथ ही तस्दीक के लिए आसाम को भी मिलाया। मैं जा रही हूँ। हमेशा की तरह अश्वे ने उठने में ही आफियत जानी। पीछे अबान और आसाम काफ़ी देर साथ बैठ के बातें करते रहे। आसाम बदल रहा था शायद। अबान के साथ उसका रवैया नॉर्मल रहता था। मुझे लगता है उसने सिम मोबाइल में नहीं डाली, क्योंकि अगर मोबाइल ऑन होता तो मुझे पता चलता। आज 5वां दिन था मोबाइल अश्वे को दिए, लेकिन अभी तक वो ऑन नहीं हुआ था। तुम कहो तो मैं दोबारा जाके पता करूं? वो लोग लॉन में बैठी चाय पी रही थी।
نہیں نہیں، دوبارہ وہاں جانا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ میں خود اس کے شوہر کے پاس جاؤں گی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، دھیان سے کوئی نقصان ہی نہ کروا لینا۔ کچھ نہیں، ٹوں ٹوں ہوا، ساتھ ہی اس کا موبائل بجا۔ کون ہے؟ قدسیہ نے اسکرین دیکھنی چاہی۔ یہ اس نے سامنے کیا، اسکرین پہ بہنا لکھا آ رہا تھا۔ شکر ہے اس کی بھی کال آئی ہے، میری بات کرواؤ۔ ان کی چھوٹی بیٹی کی کال تھی۔ السلام علیکم میری جان، یاد آ گئی آج ماں کی؟ کیا کروں ماما، مصروفیت ہی اتنی ہے، کوئی کام سکون سے نہیں ہوتا، اسپیڈ لگی ہوئی ہے سب کی۔ وہ انڈر ایجنٹ تھی، گھر میں کم ہی رہتی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، بس تم اپنی صحت کا خیال رکھنا اور نیند لازمی پوری کیا کرو۔ کیا کروں، کام ہی ایسا ہے، کبھی بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ سمجھ سکتی ہوں۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ پریشا اٹھ کے اندر چلی گئی، اسے تیار ہونا تھا، آج اسام سے ملنے جانا تھا۔ ہائے، کہاں گم ہوتی ہیں آج کل؟ ریس چھت پہ کپڑے پھیلانے آیا تھا۔ عزت دوسری طرف کال پہ کسی سے بات کر رہی تھی، ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے فون پہ بات جاری رکھی۔ پھر کال بند کر کے دیوار کے پاس آئی، وہ بھی کپڑے تقریباً پھیلا چکا تھا، کہیں نہیں جاب کا انٹرویو دیا تھا ابھی۔ انہی کی کال تھی۔ کیا بنا پھر؟ دوپٹہ جھاڑتے پوچھا۔ جب سے اشوے گئی تھی کچھ خالصتاً عورتوں والے کام اسے کرنے پڑ رہے تھے۔ سلیکٹ کر لیا ہے، منڈے کو جانا ہے، خوش نظر آ رہی تھی۔ مبارک ہو پھر تو۔ بالٹی اٹھاتے ریس بھی دوسری طرف دیوار کے قریب آیا۔ خیر مبارک، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ کچھ نہیں، بس ابھی ایگزامز کے بعد شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ ہاں ہاں، ماموں مامی سے بھی پوچھنا۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ ماموں مامی ہی کہہ رہے ہیں۔ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے اس کے ہوش اڑائے۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ماما کام نہیں کر سکتی تو کام والی رکھ لے، شادی کرنا ضروری ہے، بے ساختہ کہا۔ کام والی کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں جیسے ایک بہو گھر سنبھالتی ہے ویسے کام والی نہیں سنبھالتی۔ وہ ذمہ داری سے تھک گئی ہیں، اور تم شادی کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ ہاں تو اور کیا کر سکتا ہوں، کرنی تو ویسے بھی ہے، بعد میں تو ابھی کر لیتا ہوں۔ اس کے احساسات سے بے خبر وہ اپنی بولے جا رہا تھا۔ عزت گم سم سی کھڑی اسے سن رہی تھی۔ وہ کیا کر سکتی تھی اپنے لیے؟ ریس سے شادی ہونا ناممکن تھا شاید۔ تم کسی کو پسند؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، شاید اسے کوئی پسند ہو۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں کرتا، کوئی ایسی ملی ہی نہیں۔ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ آپ جیسی تو بالکل بھی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا دل توڑا۔ کم سے کم مجھ سے 2 سال چھوٹی ہو، ناول پڑھنے کی عادت تو بالکل بھی نہ ہو، گھر کے کام بھی کر لیتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ وہ نارمل انداز میں بتا رہا تھا اور عزت کی آنکھوں میں نمی بھر رہی تھی۔ پھر تو چراغ لے کے ڈھونڈنی پڑے گی۔ ہاں، یہ کام امی خود ہی کر لیں گی، بتا دی ہیں انہیں ساری باتیں۔ ریس نیچے آ جاؤ اب۔ نیچے سے عائشہ کی آواز آئی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بائے بائے۔ بائے بائے کرتا وہ نیچے بھاگ گیا۔ پیچھے عزت خاموشی سے کھڑی خالی آسمان کو دیکھتی رہی۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا تھا میں مالا ناول ڈھونڈ رہی ہوں؟ اسام آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، اشوے بیڈ پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ ناول پڑا تھا جس کا پیج فولڈ کر کے نشانی لگائی گئی تھی۔ بس ایسے ہی بال بناتے اسے دیکھا۔ ایسے تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، آپ کو ریس یا عزت نے بتایا ہوگا۔ میری ان دونوں سے کبھی بات چیت ہی نہیں ہوئی، وہ ہنوز بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تو پھر آپ نے ہمیں باتیں کرتے سنا ہوگا۔ اس دن آپ گھر پہ ہی تھے نا، جب وہ لوگ آئے تھے ناول لے کے؟ سپ لیتے کہا۔ ہاں لیکن میں آپ کی باتیں تھوڑی سن رہا تھا، میں تو کمرے میں تھا۔ وہ اب ریک سے جوتے نکال رہا تھا۔ پھر بتائیں نا کیسے پتہ چلا؟ اب اسے زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ آپ میری بیوی ہیں، آپ پہ میں گہری نظر رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا روب تھا، جیسے وہ اشوے کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ اور اشوے کا خیال سب سے پہلے اپنے پیچھے بیڈ پہ بنے پھول پہ گیا، جہاں وہ انویلپ رکھا تھا جس میں موبائل اور سم تھی۔ اگر اسام یہ دیکھ لیتا تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ آپ جا رہے ہیں؟ بے چین ہوتے بات بدلی۔ آپ کہیں تو رک جاتا ہوں۔ دروازے سے نکلتے نکلتے واپس آیا۔ نہیں جائیں، چائے کا خالی مگ اٹھاتے کھڑی ہوئی۔ اوکے میں چلتا ہوں، مسکراہٹ اچھالتے وہ باہر نکل گیا۔ اشوے نے گہرا سانس لیتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ اسے دروازے تک چھوڑ کے وہ کچن تک آئی۔ آج کل کام والی آنٹی بھی نہیں آ رہی تھیں، دانیہ بھی کسی ٹور پہ گئی تھی۔ وہ اور ابانی گھر ہوتے تھے یا شام کو اسام آ جاتا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ مہابیر سے رابطہ ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی پرسکون تھی۔ پتہ نہیں اس نے بابا سے کوئی بات کی تھی بھی یا نہیں۔ برتن واش کرتے اس کی سوچیں بھٹک رہی تھیں۔ کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تو موبائل نکالا۔ اسے اسام کی نظر پڑنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک بار سم ڈال کے دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر یہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ سم ڈال کے آن کرنے میں 3 منٹ لگے تھے۔
موبائل آن ہوتے ہی میسیج ریسیو ہونا شروع ہوئے۔ میں پریشہ ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، پلیز موبائل آن کرتے ہی مجھ سے رابطہ کرنا۔ میں پریشہ، کیا تم نے ابھی تک موبائل آن نہیں کیا؟ میں تمہیں اسام کی اصلیت بتانا چاہتی ہوں۔ اشوے، تم مجھے اپنی دوست سمجھ سکتی ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار میسیجز تھے۔ وہ حیرانی سے تمام میسیج دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس سے رابطہ کرے یا نہیں، لیکن پھر اسام کی اصلیت جاننے پہ سوئی اٹک جاتی۔ آخرکار کال کر ہی دی۔ دوسری طرف پریشہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھی۔ شکر ہے تم نے رابطہ کیا، سلام کیے بنا پہلا جملہ سنائی دیا۔ آپ کیسے جانتی ہیں مجھے؟ اشوے ہچکچا رہی تھی۔ اسام کی وجہ سے۔ پریشہ اسام سے ہی ملنے جا رہی تھی۔ لیکن مجھے آپ نے ایسے کیوں کہا؟ کیونکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، میں بھی ایک عورت ہوں اور نہیں چاہتی کہ تم اسام کے ظلم کا نشانہ بنو۔ لیکن وہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے کبھی… جھوٹ مت بولو، میں تمہارے اور اسام کے بارے میں سب جانتی ہوں، یہاں تک بھی کہ اس نے تمہیں خریدا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اسے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ یہ بات ہر کسی کو کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ اسے اسام پہ بھی غصہ آیا۔ کال کاٹتے سم نکال دی۔ نہیں چاہیے اسے کسی کی بھی مدد، نہ ہی وہ کسی کی غلام تھی۔ اسام اس کے ساتھ اتنا کچھ کر رہا تھا، وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہر کسی کو بتاتا رہے۔ مما نیچے چلیں۔ ابان نے اسے سوچوں سے نکالا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، بے رخی سے جواب دیتے کہا۔ بابا نے کہا تھا مما کو موڈ نہ بھی ہو تو بھی ان سے باتیں کیا کرو۔ ہاں، بابا تو مہان ہیں آپ کے، بس مجھے تنگ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ کیا ہوا، آپ اتنی غصے میں کیوں ہیں؟ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ چکا تھا۔ نہیں ہوں۔ کیا بابا نے بہنا ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے دی؟ اسے لگا شاید یہ وجہ ہو غصے کی۔ کیا؟ آپ نے کہا ہوگا لیکن بابا نے منع کر دیا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اشوے نے اسے گھورا۔ اور یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ الجھ رہی تھی۔ ابان کا وہاں بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اوپر سے ایسی باتیں۔ میں آپ کا بیٹا ہوں نا؟ نہیں، آپ کچھ نہیں لگتے مجھے، لیکن بابا نے کہا تھا۔ چھوٹی گول آنکھوں میں پانی جمع ہوا، لیکن اشوے اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کے بابا بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ سچ نہیں ہوتا۔ بابا نے کہا تھا آپ میری اسٹیپ ماما ہیں، اور اسٹیپ ماما اچھی نہیں ہوتی، آپ بھی بری ہیں۔ وہ ایک دم سے سسکی لیتے بیڈ سے نیچے اترا۔ میں اب آپ کے پاس نہیں آؤں گا کیونکہ آپ بھی اسٹیپ ماما ہیں اور مجھ سے ویسے پیار نہیں کرتی جیسے میری ماما کرتی تھی۔ وہ رو پڑا تھا۔ آپ کا کبھی بیبی نہیں ہوگا کیونکہ آپ مما جیسا پیار نہیں کر سکتی۔ دروازے سے نکلتے وہ اشوے کو شرمندہ کر گیا تھا۔ اشوے سکتے میں بند دروازہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسام کے پاس جانے کے بجائے گھر آ گئی تھی۔ اسے کچھ اور سوچنا تھا۔ اسے کسی بھی طرح اشوے کو اسام کے خلاف کرنا تھا، اتنا خلاف کہ وہ خود اسے چھوڑ دیتی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اسے سامنے بھی نہیں آنا تھا۔ وہ چاہتی تھی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یا تو وہ اسام کا استعمال کرے یا اشوے کو باگی۔ لیکن کیسے؟ وہ اکیلی کیا کر سکتی تھی؟ وہ اسام کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ فیکٹری دوبارہ کھڑی ہو چکی تھی، بس کچھ بجلی کا کام رہتا تھا، اس کے بعد وہ وہاں کام شروع کر سکتے تھے۔ رفاقت 24 گھنٹے وہیں رہتا تھا، اور اس دن کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ ایسی خاموشی تھی جیسے طوفان آنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ 12 کروڑ کا ٹوٹل خرچہ ہوا تھا۔ فی الحال زندگی پرسکون تھی۔ السلام علیکم سر۔ وہ بھی سائٹ پہ آیا تھا۔ رفاقت بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کام کیسا چل رہا ہے؟ کف فولڈ کرتے وہ اسے 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ زبردست، بس تھوڑا بہت کام باقی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور کام کرنا ہے۔ جی سر، حکم کریں۔ جہاں تک ایکسیس ہے جاب کے لیے بینرز دے دو اور انٹرویو سٹارٹ کرو، ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اوکے سر، میں آج ہی کروں گا۔ اور ایک چیز کا دھیان رکھنا، فیمیل کوئی بھی نہ ہو، خاص طور پہ فیکٹری کے اندرونی کاموں کے لیے۔ جی سر، جتنا بھی سامان چاہیے وہ سب بھی مجھے حساب کر کے بتاؤ، اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کرنے پڑیں گے۔ جی سر۔ وہ دونوں فیکٹری کے بیرونی حصے میں چل رہے تھے، اور آس پاس کہیں بھی کوئی بھی مشکوک چیز نظر آئے تو فوراً انفارم کرنا، کیونکہ اس جگہ اور اس فیکٹری کے بہت دشمن ہیں۔ وہ تاک میں بیٹھے ہوں گے، بلکہ ایک کام کرو، یہاں سے فارغ ہو کے ملو، مجھے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ سیکیورٹی کے لیے گیراج کی طرف آتے گاڑی کے قریب آیا۔ جی سر، میں جلدی آپ کے پاس چکر لگاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ دروازہ بند کرتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سیٹھ جی، یہ لڑکی کیسی ہے؟ فرحان بریکٹ خاص آدمی نے سیٹھ علی کو سامنے ناچتی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے متوجہ کیا۔ دکھنے میں تو کمال ہے، بس ان چھوئی کلی ہو تو مزہ آ جائے۔ سیٹھ علی اس وقت کوٹھے میں موجود مجرا دیکھنے میں مصروف تھا۔ بہت سے گھنگروؤں کے درمیان ایک ملائی بدن والی نازک سی لڑکی
جب پاؤں چھنکاتی تو الگ سا سر بنتا تھا جو وہاں بیٹھے سب کے دلوں کو دھڑکا رہا تھا۔ ہر کوئی اس نئی لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ سیٹھ علی کی آدھی زندگی عورتیں خریدنے میں گزرتی تھی جن کے ساتھ وہ اپنی کچھ راتیں حسین بناتا اور پھر چھوڑ دیتا۔ آج وہ اس خوبصورت کم عمر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کی سوچ رہا تھا، لیکن اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کنفیوز تھا۔ مجرے کے بعد وہ ملکہ خانم کے پاس آیا۔ بہت سارے مرد اس کی قیمت پوچھتے اور وہاں سے چلے جاتے کیونکہ چاہتا تو ہر کوئی تھا لیکن اپنی جیب ہلکی کوئی نہیں کر پا رہا تھا۔ سیٹھ صاحب آپ ابھی صبر کریں، جب سب چلے جائیں گے تب آپ آ جانا، کیونکہ جب ملکہ خانم کو کوئی بھی نہیں ملے گا تو آخر کار وہ آپ کو ہی سونپیں گی۔ فرحان اس کے کان میں بڑبڑایا۔ وہ خاموش ہو گیا کیونکہ وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا۔ 1 بجے کے قریب جب سبھی خالی ہاتھ لوٹ گئے تو وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے آیا۔ 2 لاکھ صرف 1 رات کے؟ بالکل انچھوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، گداز بدن والی۔ اس کی خوبیاں گنوا گنوا کے ملکہ خانم بھی تھک چکی تھیں۔ 5 لاکھ سے 2 لاکھ تک آتے سیٹھ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر پسند آ گئی تو زیادہ دنوں کے لیے قیمت وصول کر لینا۔ 2 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے موبائل اس کے سامنے لہرایا۔ ٹھیک ہے، تالی بجاتے لڑکیوں کو بلایا۔ مشین کو بھیجو، اس کی قیمت لگ گئی ہے۔ مشین نام ہے، سیٹھ کمینگی سے مسکرایا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ مجرے والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، لچکدار سفید کمر چھوٹی کرتی سے جھانک رہی تھی۔ یہ لو، اب چاہے جیسے مرضی کھیلو اس سے، لیکن یاد رہے یہ بس 1 رات کی قیمت ہے۔ ملکہ خانم نے مسکراتے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں۔ کھڑے ہوتے اس کی کمر میں بازو ڈالا۔ وہ لڑکی بت بنی کھڑی رہی۔ جب کسی عورت کی قیمت لگتی ہے تو وہ ایسے ہی ساکت ہو جاتی ہے جیسے ابھی یہ مجرا کرنے والی انچھوئی کلی آج کی وحشہ کہلائی جانے والی تھی جو بے شمار مردوں کے بستر کی زینت بننے والی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا، اشوے نے بات ہی نہیں کی سیدھے منہ۔ کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ وہ پریشان تھی، اسام کو کھونے کا خوف دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ مما سے بات کر لوں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ کیا پتہ وہ منع کر دیں۔ وہ کنفیوز بھی تھی لیکن مما اس کی دوست تھیں، وہ ضرور کچھ اچھا سجیسٹ کرتیں۔ کچھ دن اسی میں گزر گئے کہ بتائے نہ بتائے، پھر آخر مما کو بتا ہی دیا۔ پہلے تو وہ ناراض ہوئیں، پھر بیٹی کی خوشی کے لیے مان گئیں۔ اب پلان کرنا تھا، آخر وہ اسام کو کیسے حاصل کرے گی۔ اشوے سے وہ رابطہ کر بھی لیتی تو اسام اسے چھوڑ بھی دیتا، لیکن وہ پریشے کو کیسے اپناتا، یہ مسئلہ تھا سارا۔ بہت سوچنے کے بعد ان ماں بیٹی نے پلان بنایا جس کے مطابق ابان اور اشوے کو کڈنیپ کیا جانا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنی چھوٹی بہن کی مدد لی تھی۔ مورے، میں ماموں سے ملا ہوں۔ اسے کب سے بے چینی ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی خود کو۔ کیا وہ اسے چھوڑ دیتی یا اپنے ماں باپ کو کنونس کرتی؟ بابا نے تو مان جانا تھا لیکن مورے پہ آ کے اس کی سوچیں رک جاتی تھیں۔ وجہ؟ وہاں تو اب اشوے بھی نہیں ہے، اسے گورا ماموں سے ملنے جانا ہے، وہ بھی تو کچھ لگتے ہیں نا۔ اسے اپنی ماں کی یہی چیز بری لگتی تھی، کسی کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھنے والی۔ ماموں کبھی آئے ہیں جو تم جا رہی ہو؟ میں پھر بھی جا رہی ہوں۔ آدھی بات سنے بنا ہی باہر نکل آئی۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ بجایا۔ کچھ دیر بعد مامی نے کھولا۔ شکر ہے تم آ گئیں۔ اسے دیکھ کے خلاف معمول وہ خوش ہوئیں۔ خیریت تھی؟ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی اندر آئی۔ ہاں بس تھوڑی سی مدد کر دو۔ اسے لیے کچن میں آئیں جہاں انتہا کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اتنا کچھ کیوں؟ سب لوازمات کو دیکھتے پوچھا۔ بس کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ سب اہتمام کر رہی ہوں۔ اوکے، سب چیزوں کو دیکھا۔ چلیں پھر بتائیں کیا کیا بنانا ہے؟ وہ شروع ہوئی۔ ان کی مدد کرواتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جو ریس سے بات کرنے آئی تھی کاموں میں مصروف ہو کے بھول چکی تھی کہ وہ وہاں کیا کرنے آئی تھی۔ شام 6:30 بجے جا کے وہ لوگ فارغ ہوئے۔ یہ سب برتن سیٹ کر دو یہیں، پھر گھر چلی جانا، باقی کام میں خود ہی کر لوں گی۔ اسے دیکھا جو تھک چکی تھی۔ اوکے مامی۔ پھر برتن سارے صاف کر کے سیٹ کیے۔ ڈیزرٹ وہ پہلے ہی برتن میں نکال کے فریج میں رکھ چکی تھی۔ پلاؤ بھی تیار تھا، بس کباب تلنے والے تھے۔ رائتا اور سلاد بھی تیار تھا۔ چپاتیاں ریس باہر سے لے آتا۔ مامی خود کپڑے چینج کر کے چلی گئیں۔ وہ وہیں کھڑی برتن ٹھیک کر رہی تھی جب ریس ہاتھ میں شاپر لیے وہاں آیا۔ یہ لیں روٹیاں۔ اسے دیکھ کے ٹھٹکا، پھر بات مکمل کی۔ عزت کے ہاتھ لرزے۔ یہاں آپ؟ چاند کہاں سے نکلا ہے آج؟ اسے دیکھ کے چھڑا کیونکہ اشوے کے بعد وہ وہاں نہیں آئی تھی۔ ہاں وہ مامی کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے بات بھی یاد آ گئی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی ہمیں سولی پہ چڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دروازے سے ٹیک لگاتے اداس ہوا۔ مطلب سولی پہ؟ ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ جو آپ سب تیاریاں کر رہی ہیں نا، یہ میرے ہونے والے سسرالیوں کے لیے ہیں۔
एक बॉम्ब था जो उस इज्जत के दिलो दिमाग पे फटा था। उसके हाथ से प्लेट छूटते छूटते बची। क्या हो गया है, ऐसे साकित क्यों हो गई हैं? रीस ने उसके कांपते हाथ से प्लेट पकड़ के शेल्फ पर रखी। वो सांस लेना भूल गई थी। वो जो ये सब इतनी खुशी खुशी से कर रही थी, अपना दिल उजड़ने की दावत के लिए। दिल बैठा। इज्जत क्या हो गया है? उसके सामने हाथ हिलाते वो परेशान हुआ। तुम शादी से इनकार कर दो। दिल डूब के उभरा। क्यों? उसे कुछ क्लिक हुआ। उसका अंदाज नॉर्मल नहीं था। वो खौफजदा नजर आ रही थी। बस ऐसे ही। रुख बदलते अपने आंसू छुपाए। ऐसे कैसे? उसका बाजू पकड़ते अपने सामने किया। वो उससे बड़ी थी, लेकिन उस लम्हे उसे लगा वो कोई मासूम सी बच्ची है जो अपने दिल की बात चाहते हुए भी नहीं समझा पा रही, और वो कोई बहुत बड़ा है जो लम्हे में समझ गया था कि ये आंसू और हाथों की कपकपाहट क्यों है। क्यों इनकार करूं? वो जो सोच रहा था, समझ रहा था, उसकी तस्दीक भी चाहता था, लेकिन इज्जत कैसे खुद अपना आप उसके सामने खोलती? वो औरत थी, और औरत का तो मतलब ही छुपी हुई चीज़ है। वो अपने जज्बात को अपने दिल के अंदर उतार गई। मैं मजाक कर रही थी। अपना बाजू खींचा। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने दिल को चुप करवाया। नहीं, आप सच कह रही हैं। वजह बताई मुझे, मैं इनकार कर दूंगा। था तो वो मर्द थी। औरत के मुंह से एतराफ़ चाहता था। ये पहले अश्वे चली गई, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी। अपने हाथों में चेहरा छुपाए खुद पे बेतहाशा जब्त किया। रीस ने गहरा सांस लिया। बस इतनी सी बात पे इतना परेशान? आप मेरी बीवी से दोस्ती कर लेना, और मैंने कौन सा कहीं जाना है, यहीं रहूँगा ना। रिलैक्स तो वो अभी भी नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था। नहीं, मुझे वो अच्छी नहीं लगेगी। सुर्ख नाक दुपट्टे से साफ की। क्यों नहीं लगेगी? आपको मैं अच्छा लगता हूँ ना? उसकी रोई रोई आंखों में देखा, जो पलकें झपक झपक के आंसू अंदर धकेल रही थी। तो मेरी बीवी भी अच्छी लगेगी? नहीं, वो जहर लगेगी मुझे। अल्लाह करे तुम्हारी बीवी की मुलाकात कभी मुझसे ना हो। उसे घूरा। क्यों? हैरानगी से बदलते मौसम को देखा। नहीं तो तुम्हारी बीवी के बाल मेरे हाथों में होंगे, वार्न किया। रीज उसकी अदा पे खुल के हंसा। औरत हर उम्र में पागल करने का हुनर जानती है। अगर वो उससे 1-1.5 साल बड़ी भी थी तो क्या फ़र्क पड़ता था, थी तो वो लड़की। रात के 10 बज रहे थे। पार्किंग में गाड़ी रोकते असाम बाहर निकला। उसे कोर्ट में कुछ काम था। जज से मिलने के लिए वो वहाँ आया था। टोटल 15 मिनट में मतलूबा डॉक्यूमेंट्स लेके वो जज के घर से निकला। वो नहीं जानता था इस वक्त उसकी गाड़ी में उसके अलावा भी कोई है। जो ही गाड़ी मेन रोड पे आई, पीछे से किसी ने गन उसकी कनपट्टी पे रखी। जहाँ मैं कहूँगा गाड़ी उधर घुमाते जाना। असाम को समझने में चंद सेकंड लगे थे। क्या चाहते हो? एक नज़र बैक मिरर से देखा। वो कोई हट्टा कट्टा मर्द बड़ी बड़ी मूछें लिए उसे घूर रहा था। पहुँच के पता चल जाएगा, गन का ट्रिगर दबाते गुस्से से कहा। असाम खामोशी से उसके बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। आधे घंटे में गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने रुकी। चलो उतरो। तेज़ी से मोटा आदमी गाड़ी से उतरा, फिर उसके तरफ का दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि असाम हमला करता, बहुत सारे ऐसे ही दिखने वाले आदमी गन समेत आसपास बिखरे, यानी जो कोई भी था उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता था। मैं चल रहा हूँ। गाड़ी लॉक करते उनके दरमियान चलना शुरू हुआ। अंदर दाखिल होते ही एक अलग दुनिया का गुमान हुआ। हर तरफ फूलों की खुशबू। ना समझी से चारों तरफ देखा। चलो, रुको नहीं। एक ज़ोर से चिल्लाया तो आसाम दोबारा से चलना शुरू हो गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन चुप रहने में ही मसलहत थी। ऊपर आते ही सामने बड़े कमरे में एक दुल्हन बैठी थी। पास एक निकाह ख्वाह और कुछ और लोग बैठे थे, जो यकीनन गवाहान के तौर पे मौजूद थे। ओह, यानी शादी हो रही है किसी की? वो बुड़बुड़ाया। किसी की नहीं, तुम्हारी। पीछे से कोई बोला। वो कुत्सिया बेगम थी, जो उसे देख के मुस्कुराई। अच्छा, मेरी? वाह, यानी ऐसी शादी? हाँ, ऐसी शादी। आपको क्यों लगा कि मैं ये शादी कर लूँगा? क्योंकि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा इस वक्त हमारी तहवील में है। मैं क्यों यकीन करूं? असाम के माथे पे कई शिकने बिखरी। करना पड़ेगा, नहीं तो कॉल करके पूछ लो। तुम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बीवी के पास मोबाइल ही नहीं है। वो हंसी, लेकिन असाम ने गार्ड को कॉल की, जिसने कुछ ही देर में बता दिया कि घर में मौजूद नहीं है वो दोनों। यकीन आ गया। खुद से उसके सामने आई। ये सब करके क्या मिलेगा? मेरी बेटी को तुम्हारा साथ। उसे बाजू से पकड़ के पास बिठाया। वो अश्वे और अबान को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। पहले वो मेरे हवाले करो। कर देंगे, लेकिन पहले निकाह पे। वो दोनों कुत्सिया बेगम मज़े से उस कमज़ोर शख्स को देख रही थीं। वो नहीं जानती थी उसकी बेटी की ज़िंदगी जहन्नुम बनने वाली है। असाम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगर किसी एक को भी जानता होता तो हशर कर देता। वो अब भी कर सकता था, लेकिन बात उसकी फैमिली की थी। उसने अपनी सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी थी। अब आगे वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था। अगले चंद मिनटों में असाम को पता चल गया था निकाह किससे हुआ है। एक घटिया हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। मेरी बीवी और बच्चा मेरे हवाले करो।
نکاح ہوتے ہی اس نے پاس بیٹھی پریشے کے سر سے دوپٹہ کھینچ کے اتارا۔ پنوں کی وجہ سے بالوں میں کھچاؤ پیدا ہوا۔ تم نے جو بھی کیا ہے یہ تمہارے اپنے سر پڑے گا، دیکھ لینا تم۔ اسے نفرت سے دیکھتے وہ چلایا، میری بیوی کہاں ہے؟ اب وہ قدسیہ کی طرف گھوما۔ وہ اپنے گھر ہی ہے، اسے موبائل دلا دو تاکہ تمہیں گارڈ کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اس پہ طنز کرتے وہ ہنسی۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ وہ ریلیکس ہوا، یعنی اسے ٹریپ کیا گیا تھا۔ آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے صرف اس دن کا بدلہ لینے کے لیے، ہے نا؟ پریشے کی طرف گھوما۔ ہاں ہاں بالکل، وہ اترائی۔ تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا، پناہ مانگو گی اسام کے عذاب سے، لیکن ملے گی نہیں۔ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ تم اگر اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاؤ گے تو سیدھا لاک اپ میں۔ پہلے تو تمہارا یہ عہدہ جائے گا، پھر تمہارا یہ سو کالڈ گھمنڈ توڑوں گا۔ ٹیبل کو پاؤں مارتے اسے دیکھا، کنپٹیاں ابری ہوئی شدید ڈیش کا پتہ دے رہی تھی۔ بچ کے رہنا اب۔ پاس پڑا واز اٹھاتے اسے دیکھا، ایسے توڑوں گا۔ اسے زور سے دیوار پہ مارتے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ چھناکے کی آواز پہ پریشی ہلکا سا ڈری تھی، لیکن خود پھر کنٹرول کرتے اس کے قدم پھر رکے۔ کہاں جا رہے ہیں میاں جی؟ آج ہی تو نکاح ہوا ہے، آج سہاگ رات ہے، آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے، تھوکتا ہوں تم جیسی عورت پہ، نخوت سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ ارے سنو تو، میں تمہارے بچوں کی ماں بننا چاہتی ہوں، وہ چلائی۔ اسام واپس نہیں پلٹا تھا۔ پریشے خوشی سے پورے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی۔ وہ گھر آیا تو اشوے سو رہی تھی۔ ابان کو ایک نظر دیکھ کے ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ پہلی فرصت میں گارڈ کو فارغ کرنا تھا جو اسے دھوکہ دینے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ بالوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ اپسٹ تھا۔ جس لڑکی کو وہ ناپسند کرتا تھا وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اگر یہ بات اشوے کو پتہ چلتی تو وہ جانے کیسا ری ایکٹ کرتی۔ فی الحال تو وہ اس موڈ میں نہیں تھا کہ اسے کچھ پتا تھا۔ وہیں صوفے پہ ٹانگیں پھیلاتے کوشن سر کے نیچے رکھا۔ ویسے بھی اب کچھ ہی وقت تھا صبح ہونے میں۔ وہیں لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف اشوے کمرے میں محو خواب تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق آج کام والی آنٹی نے بھی واپس آ جانا تھا۔ ناشتہ کر لیں؟ ناشتہ ٹیبل پہ لگا کے وہ اوپر اسام کو بلانے آئی جو اس کے نیچے آنے پہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ بھوک نہیں ہے، آپ کر لیں۔ رخ دوسری طرف بدلا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید یہی چھپانا چاہ رہا تھا۔ اشوے نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا اور واپس نیچے آ گئی۔ ناشتہ کر کے کچن سمیٹا، ابان کے لیے سامان سامنے رکھ کے وہیں بیٹھ گئی۔ آج گھر میں خاموشی سی تھی، ورنہ اس وقت اسام نیچے بیٹھا اس کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی باتیں۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر باہر لان کی طرف نکل آئی۔ پودے تر و تازہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ایک طرف امر بیل لگی تھی جو بہت سارے پودوں پہ پھیلی تھی، اسے سیٹ کیا گیا، بس کچھ ہی درختوں پہ پھیلی وہ انہیں خوفناک بنا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اتنی توجہ سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہر قسم کے پھول تھے، گھاس کی کٹنگ بھی پیاری تھی۔ آس پاس دیکھا، مالی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ کسی کام سے گیا ہو۔ سوچتے گیٹ کی طرف آئی۔ اسام جوٹنے کے بعد کافی لینے کے لیے نیچے آیا تھا۔ لیونگ روم کے مرر ڈور سے باہر گارڈ کی طرف جاتی اشوے کو دیکھا۔ کچن سے سارا کچھ نظر آتا تھا۔ وہ مسلسل وہاں کھڑی ہو کے باتیں کر رہی تھی اور اسام نیچے انہیں دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ وہ برداشت کرتا رہا، پھر مگ شیلف پہ رکھتے سیدھا ان دونوں کے پاس آیا۔ آج سے تم فارغ ہو، اشوے کا ہاتھ پکڑتے گارڈ سے کہا۔ جی سر۔ اس نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ یو آر ڈسمس ناؤ۔ سپاٹ لہجہ، لیکن کیوں؟ وہ پریشان ہوا۔ آئی سیڈ گو۔ وہ جو اشوے کا بازو پکڑے واپس مڑا تھا اسے مڑ کے دیکھتے سخت انداز میں کہا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اشوے بھی حیران تھی، یوں اچانک کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ خاموش رہیں، اس کی کلائی دبائی۔ دوبارہ یہاں نظر نہ آنا، اور یہ یونیفارم، یہ سب کچھ یہیں رکھ کے جانا۔ گن کی طرف اشارہ کیا۔ اسے فائر کر کے جیسے دلی سکون ملا تھا اسے۔ سر، ایک سوری، اگر آپ کو مسز اسام سے بات کرنا برا لگا، میں نیکسٹ احتیاط کروں گا۔ گارڈ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اشوے حیرانی سے اسام کو دیکھ رہی تھی۔ شدید رد عمل بس اس وجہ سے تھا۔ کمرے میں جائیں،
اشوے کا ہاتھ چھوڑتے اسے اندر بھیجا اور خود گارڈ کے پاس آیا۔ تمہیں اس وجہ سے نہیں نکال رہا کہ تم میری بیوی سے بات کر رہے تھے، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایک مکہ اس کے جبڑوں سے ٹکرایا تھا۔ گارڈ لڑکتا ہوا زمین پہ گرا۔ اتنا عرصہ میرے ساتھ رہے ہو، میرے لیے کام کیا، آج کیسے کسی اور کے پیچھے کتوں کی طرح دم ہلانے لگ گئے؟ سر بات سنیں، آپ غلط۔ وہ اسام کو تیش میں دیکھ کے پیچھے سے رکھ رہا تھا۔ میں غلط نہیں، ٹھیک سمجھ رہا ہوں۔ تم نے پریشا کے کہنے پہ جھوٹ بولا تھا کل مجھ سے، اگر تم سچ کہہ دیتے تو آج۔ وہ خاموش ہوا۔ کون پریشا سر؟ میں کسی کو نہیں جانتا اور نہ ہی میری آپ سے بات ہوئی کل۔ بکواس کرتے ہو؟ ایک اور مکہ اس کی ناک کی زینت بنا۔ سر مجھے میرے ماں باپ کی قسم میں نے آپ سے بات نہیں کی اور نہ کسی پریشے کو جانتا ہوں۔ وہ اب اٹھ کے کھڑا ہو رہا تھا۔ اپنا موبائل دو مجھے۔ اس کی جیب سے آگے ہو کے موبائل نکالا۔ اور مجھے دوبارہ نظر نہ آؤ۔ وہ موبائل لے کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیوں سر؟ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اندر جاتے اسام کو دوبارہ پکارا، لیکن وہ لیونگ روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی گارڈ کے پاس جانے کی؟ وہ کمرے میں آیا تو ماتھے پہ شکنیں ابھی بھی موجود تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اسے فائر کرنے کی؟ کون سا اس نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا تھا؟ عجیب ہے، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ اسے کوہنی سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پہ نظر رکھنے کی۔ وہ بھی دو بدو بولی، میں حق رکھتا ہوں آپ پہ نظر رکھنے کا بھی اور آپ کی خبر رکھنے کا بھی۔ اس کی کن پٹیاں ابھری ہوئی تھیں۔ کس خوشی میں؟ اور گارڈ سے ایسی کون سی؟ شوہر ہونے کی خوشی میں۔ دوسرے بازو کی کوہنی پکڑتے اپنے قریب کیا۔ آپ؟ وہ اس کے اتنے قریب ہونے پہ سٹ پٹائی۔ پیچھے ہو کے بات کریں، ایسے کون کرتا ہے؟ میں۔ ہاں، ہر بات بکری کی طرح میں پہ ختم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اسام نے جھکتے اس کے ہونٹوں پہ قفل لگائے۔ وہ اشوے کو ساکت کر گیا تھا۔ اس میں سانس لینے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ مٹھیاں بھینچے اشوے کی آنکھیں مکمل پھیلی تھیں، سانسیں اکھڑ اکھڑ کے چلتیں۔ اسام کو اور مدہوش کر رہی تھیں اور اشوے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خود کو کیسے چھڑوائے۔ آنکھوں میں جمع ہوتی نمی آنسو بن کے گال پہ لڑکھڑائے تو اسام پیچھے ہوا۔ سوری۔ مونچھیں سیٹ کرتے سر جھکائے اشوے کو دیکھا جو اتنی سی قربت پہ کانپ رہی تھی۔ ہو گئے بچے ڈاؤن لوڈ۔ اس کی حالت دیکھتے اسام واش روم چلا گیا اور اشوے شرم سے سر جھکائے سرخ ہونے میں مصروف تھی۔ فیکٹری مکمل ہو گئی ہے، بس اب کام شروع ہونے والا ہے۔ دور سے کھڑا سیٹھ علی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں اسام نے اپنا نیا کاروبار شروع کرنا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو دن بدن اس کا بزنس بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سوچتے سیٹھ علی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ چند منٹ بعد وہاں دانیہ حاضر ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ او میری شہزادی۔ اسے گلے سے لگاتے پیار کیا۔ کیسے ہیں؟ ان سے الگ ہوتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسا جا رہا ہے کام؟ بہت اچھا، بس اب سگنیچر لینے ہیں اور یہ کام اشوے سے کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ 18 سال کی ہو چکی ہے۔ وہ حویلی بینک بیلنس اسام سے پہلے ہم اپنے نام کروائیں گے۔ جیو میری شیرنی۔ ایک بار پھر خوشی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اگر اسام کو پتہ چل گیا تو پھر؟ کیونکہ پہلے بھی وہ 2-3 بار پھنس چکی تھی، اب اسے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ اگر اب کچھ گڑبڑ ہو جاتی تو وہ کہیں کی نہ رہتی۔ تم وہاں اپنا کام تسلی سے کرو، یہاں میں کروں گا۔ میں بھی اس اسام کے بچے کو پرسکون زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ پہلے اس کا باپ کمینہ تھا، اب یہ مہا کمینہ ہے۔ گالی سے نوازتے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، میں نام کروا کے اس حویلی سے نکل آؤں گی، اس کے بعد کچھ عرصہ غائب رہوں گی تاکہ کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ یہ کاغذات میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے رابطہ رکھنا۔ ضرور بابا، آپ تو میرا سہارا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نکلو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اوکے، میں چلتی ہوں۔ الوداعی مصافحہ کرتے وہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ سیٹھ علی کچھ دیر وہاں کھڑا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ بھی اپنے گھر کی طرف ہو لیا۔ بابا، آپ کی وائف میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتی اور مجھے کہتی ہیں میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ ناشتے کی ٹیبل پہ آج ابان اسپیشل اس کی شکایت لگانے کے لیے موجود تھا۔ اشوے جو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی سر اٹھا کے اس ننھے فسادی کو گھورا۔
دیکھیں اب کیسے دیکھ رہی ہیں گور گور کے۔ پراٹھے کا نوالا توڑتے عصام کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ میرا موڈ خراب ہے اس لیے صفائی پیش کرتے چائے کا سپ لیا۔ بابا آپ نے کہا تھا مما کا موڈ خراب ہو تب بھی ان کے پاس جایا کرو۔ اگلا شکوہ۔ اشوے خاموش رہی۔ واقعی اس دن اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کا کچھ نہیں لگتا۔ عصام خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے کہا تھا کہ آپ کا کبھی بیبی نہ ہو اور یہی کہ آپ مما جیسا پیار نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی ہرٹ ہوا تھا۔ اشوے کی بات پہ عصام کے ہاتھ رکے، پھر ابان کو دیکھا جو سر جھکائے اب دودھ کے کپ میں چمچ چلا رہا تھا۔ آپ نے ایسا کہا ہے؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے اسے دیکھا۔ جی۔ معصومیت سے منہ بسورتے اشوے کو اداسی سے دیکھا کیونکہ وہ اشوے کو ڈانٹ پڑوانے آیا تھا، پر یہاں اس کی اپنی کلاس ہونے والی تھی۔ آپ نے ایسا کہاں سے سیکھا ہے؟ مما نے سکھایا ہے۔ جھوٹ بولا۔ میں نے اشوے نے حیرانی سے دیکھا۔ میں بھلا کیوں سکھاؤں گی؟ اسے غصے سے گھورا۔ کیونکہ آپ میں اتنا پیار نہیں ہے جتنا مما میں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا تو ابھی آپ کے پاس بھی بابا کی طرح ایک بیبی ہوتا۔ چپ کر جائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عصام ان دونوں کی لڑائی پہ حیران تھا۔ وہ کیسے لڑ رہے تھے؟ دونوں سوری کریں ایک دوسرے کو۔ ابھی نیپکن سے منہ صاف کرتے دونوں کو دیکھا۔ سوری، پہلے اشوے نے بولا۔ ابان خاموش رہا۔ ابان؟ سوری مما۔ ناراضگی میں بھی وہ اسے مما کہہ رہا تھا۔ اشوے نے مسکراہٹ چھپائی، پھر اٹھ کے اس کے قریب آئی اور گال پہ پیار کیا۔ میں آپ سے مما جتنا پیار تو نہیں کر سکتی لیکن آپ کے سڑیل بابا سے زیادہ کر سکتی ہوں، اس کے کان میں کہتے دوسرے گال پہ پیار کیا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے مما، وہ کلکلا کے ہنسا۔ عصام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اٹس سیکرٹ، ابان نے مسکراتے کہا۔ اوکے، کندھے اچکاتے وہ اٹھ گیا۔ آج اسے بہت کام تھا۔ ہیلو پیارے ہسبینڈ۔ وہ ای میلز دیکھ رہا تھا جب پریشیا آفس میں داخل ہوئی۔ گیٹ لاسٹ، وہ بدمزہ ہوا۔ نکلو یہاں سے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کرتے وہ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو ملنے آئی ہوں۔ اس کے قریب آتے زبردستی گلے سے لگنا چاہا۔ عصام نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹ، نکلو یہاں سے۔ باہر کی طرف اشارہ کیا۔ اگر تم میرے ساتھ ایسے بیہیو کرتے رہے تو میں یہاں سب کو بتا دوں گی، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، چاہے اعلان کر دو، پھر سب کے سامنے طلاق دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں کر سکتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ میں تمہیں جا رہی ہوں۔ پاؤں پٹکتے واپس پلٹی۔ چپ تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے جلد ہی، اس نے اسی دن وکیل سے کہہ دیا تھا۔ بس کچھ پروسیجر باقی تھا جس کے کمپلیٹ ہوتے ہی کاغذات تیار ہو جانے تھے۔ عجیب بد دماغ عورت ہے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ واپس کرسی پہ بیٹھتے اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ پریشیا وہاں سے سیدھا سام مینشن آئی تھی۔ شدید طیش میں وہ بھول گئی تھی کہ کچھ دن پہلے اس نے اشوے کو مدد کے لیے بولا تھا۔ بی بی اندر نہیں جا سکتی آپ، گارڈ نے اسے روکا جو 2 دن پہلے ہی اپوائنٹ ہوا تھا۔ آرام سے بیچ جاؤ، اسے دھکا دیتے وہ اندر داخل ہوئی۔ اشوے اور ابان اوپر ٹیرس پہ بیٹھے لڈو کھیل رہے تھے۔ اشوے پریشیا نے اندر داخل ہوتے ہی اسے پکارنا شروع کیا۔ بی بی میں خود پولیس سے ہوں، تم مجھے دھمکاؤ مت۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے گھورا۔ اشوے باہر نکلو، جہاں بھی ہو۔ لگتا ہے باہر کوئی ہے مما، ابان نے دور سے آتی آواز سنی۔ آپ کو بلا رہا ہے کوئی، میں دیکھ کے آؤں؟ نکر شرٹ میں وہ کیوٹ لگ رہا تھا۔ دونوں چلتے ہیں۔ اشوے بھی اس کے ساتھ روم سے باہر نکل آئی۔ دور ایک لڑکی کھڑی تھی جو انہیں باہر نکلتا دیکھ کے تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اشوے نے نامحسوس طریقے سے ابان کو اپنے پیچھے کیا، جس طرح کے اس کے تیور تھے لگ رہا تھا سیدھا اٹیک کرے گی۔ نیچے کھڑے گارڈ نے عصام کو فوراً انفارم کیا تھا۔ سر کوئی عورت آئی ہے، میم صاحب کو بلا رہی ہیں، بہت غصے میں ہیں، مہربانی کریں آ جائیں۔ اوکے میں آتا ہوں، وہیں رہنا تم۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ عجیب تماشا بن گیا تھا۔ آپ کون؟ اشوے نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا۔ میں پریشیا، وہی جسے تم نے اس دن دوست بنا لیا تھا، یاد آیا؟ اور اب پتہ ہے کون ہوں؟ تمہاری سوگند، وہ چلا کے بتا رہی تھی۔ اشوے کے پیروں تلے سے زمین سرکی۔ پیچھے کھڑے ابان نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ تمہارے اس شوہر کی دوسری بیوی، وہ اسے دیکھتے تنزیہ مسکرائی۔ بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ اشوے نے خود پہ قابو کیا۔ ایسے کیسے وہ کسی بھی عورت پہ یقین کر لیتی؟
بکواس نہیں، سچ ہے، یہ ہے نکاح نامہ۔ پھر اپنے پرس سے نکاح نامہ نکال کے دکھایا۔ خود دیکھ لو، یہ لکھا ہے عصام شیخ، نظر آیا؟ انگلی سے اس جگہ پہ دباؤ دیتے کہا۔ اشوے سفید ہوتے چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی، اسے یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کاش یہ جھوٹ ہو۔ آیا اب میری بکواس پہ یقین؟ اشوے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کیا کہتی؟ اس کی زبان پہ تالا لگ چکا تھا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابان پیچھے کھڑا تھا اور اشوے اسی کے سہارے اپنے قدموں پہ ساکت تھی۔ نکلو یہاں سے۔ پھر اس نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے عصام کو دیکھا۔ ابھی کہ ابھی نکلو یہاں سے۔ بے رحمی سے اس کا بازو پکڑتے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ تم میرے صبر کو مت آزماؤ۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ایک اور دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کے سیڑھیوں تک آئی۔ اگر ریلنگ کا سہارا نہ لیتی تو ابھی وہ لڑک رہی ہوتی۔ عصام؟ اشوے اتنے غصے میں پہلی بار عصام کو دیکھ رہی تھی۔ بھاگ کے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، انہیں چوٹ لگے گی، میری بلا سے جہنم میں جائے۔ پریشے کو ذلیل ہونا کیا ہوتا ہے ابھی سمجھ آیا تھا۔ تو تم اس لڑکی کے لیے تم اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ خود کا موازنہ اس سے کبھی خواب میں بھی مت کرنا۔ اسے زبردستی سیڑھیوں سے اتارا۔ تم غلطی کر رہے ہو، اس پہ محبت لٹا کے۔ یہ عورت دھوکے باز ہے، اس نے موبائل بھی رکھا ہے تم سے چھپ کے۔ دور کھڑی اشوے کا دل دھک سے رہ گیا۔ عصام نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تم خود آؤ گے میرے پاس؟ پریشے چیختے ہوئے رونے لگی۔ اور اس کا جسم بھی حاصل نہیں کر پا رہی تھی، اس کا دل کیسے حاصل کرتی؟ اسے باہر کرو۔ گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ جو سارا تماشا دیکھ رہا تھا دوڑتا ہوا قریب آیا اور اس کا بازو پکڑنا چاہا۔ پریشے نے اسے جھٹکتے ایک درد بھری نگاہ عصام پہ ڈالی تھی۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پاگل پن کی وجہ عصام تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، because that's how you can encourage me. اللہ حافظ۔